अस्सलाम वालेकुम 7 RY कैसे मैं यास्मीन खान हूँ और आज है 1 अगस्त 2025। तो नाजरीन, आज के इंटरनेशनल न्यूज़ में ऐसा है कि आपको कल भी मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया था कि जो ट्रम्प है उसको भारत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसने इस सिलसिले में जो उसके साथ तिजारती मुआहदा कह लें या तिजारत के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा उसने सख्ती करनी शुरू कर दी है। और अभी जो उसने नया टैरिफ एक लगाया 25% इंडिया के ऊपर जो है उसने टैरिफ लगाया और मजीद पाबंदियों का भी ऐलान किया है। और फिर उसने ट्रम्प ने ये भी कहा है कि अमेरिका और भारत के दरमियान में तिजारती जंग जो है वो मजीद से मजीद जो है वो बुरे हालात की तरफ जा रही है, क्योंकि अमेरिका कहता है कि भारत एक तरफ तो ट्रम्प खास तौर पर ये कह रहा है कि रूस से एक तरफ तेल ले रहा है और दूसरी तरफ साथ गैस भी ले रहा है, फिर दूसरी तरफ वो अमेरिका से वफादारी जाहिर करता है। तो ट्रम्प ने कहा कि ये जो भारत है ये मोदी ये दोगलापन दिखा रहा है और दो तरफ चल रहा है। तो उसको ट्रम्प को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, खास तौर के ऊपर के जो इसने गैस और तेल वगैरह और असला इस तरह की चीजें जो हैं वो रूस से ले रहा है। तो इस सिलसिले में उसने फिर उसको जो है वो परेशानी में डालने के लिए उसने टैरिफ जो है मजीद वो 25% बढ़ा दिया है। और उसके बाद उसने कहा कि अगर ये भी ना हुआ तो इसके ऊपर भी पेनल्टी भी लग सकती है, साथ उसने ये भी वार्निंग दी है। तो और ये रूस की जो है उसकी उसने साथ ये भी कहा है कि अगर इसने रूस की सपोर्ट जो है वो जारी रखी तो सिर्फ टैरिफ ही नहीं 25% बल्कि इसके ऊपर इजाफी इक्तसादी पाबंदियां भी लगेंगी। तो नाज़रीन, ट्रम्प को जो है वो बहुत ज्यादा भारत पर और मोदी पर गुस्सा है। अभी इसने पिछले दिनों ये भी किया था, आपको बताई शायद याद हो कि मैंने 3-4 दिन पहले जो वीलॉग किया था उसमें बताया था कि इसने अमेरिका की जो कंपनी है उनमें इसने इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको हायर करने से मना कर दिया था कि जो भी इंडियंस लोग हैं उनको हायर ना किया जाए, ताकि जो है वो इसको ये पता चले कि हम किस कदर तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं और उनके लोग जो हैं वो जॉबलेस रहें। तो जितनी भी यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां, आपको पता ही है कि पहले भी काफी लोग इंडियन लोग जो हैं उसमें जॉब कर रहे हैं, लेकिन अब जो है वो नई हायरिंग इंडियंस के लिए उसने ट्रम्प ने स्पेशली ऑर्डर करके बंद करवा दिए हैं। और अभी इसी तरह इसने 25% जो है वो मजीद टैरिफ बढ़ाया। और आपको पता है कि इंडिया से काफी सारा सामान जो है वो अमेरिका में यहाँ आता है और काफी सारे उसके आइटम्स आते हैं, स्पेशली ज्वेलरी आती है, गोल्ड आता है और इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आती हैं। कपड़ा आता है, इंडियन साड़ियाँ आती हैं, मतलब काफ़ी क्लोथ जो कि फैब्रिक्स है वो इंडिया से आ रहा है अमेरिका में। तो इस तरह की और भी काफ़ी सारे आइटम्स हैं, इवन के खुर्दनोश ग्रोसरी का सामान आता है। फिर उसके बाद मिर्च मसाले आते हैं, उनकी बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी है उनके सारे यहाँ पर आ रहे हैं। और जो इतने सारे इंडियंस एशियन लोग रह रहे हैं वो सारे लेते हैं। तो अब जब उसकी इस सारे की तिजारत पर उसके बाद 25% टैरिफ मजीद बढ़ गया है, बल्कि जो कि 1 अगस्त से अपने ट्रम्प ने इसके ऊपर लगाया है। तो ज़ाहिर उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। जब उसकी प्राइसेस बढ़ गई तो लोगों को लेने में प्रॉब्लम होगी और जब उसकी फिर प्रॉब्लम होगी तो लोग डेफिनेटली उसकी सेल कम हो जाएगी, इससे उसको और नुकसान पहुंचेगा। तो ये इस तरह की सख्तियां वो जो है ट्रम्प अप कर रहा है और वो कहता है कि मजीद अगर ये बाज ना आया रशिया से सामान लेने से तो मैं इसके ऊपर मजीद इक्तसादी और पाबंदियां भी लगाऊंगा। तो फिर उसके बाद ईरानी सदर जो है वो, आपको पता ही कि मसूद यक्स शाइन को, बड़ा मुश्किल सा नाम है, सॉरी। और फिर उसके बाद वो संडे को पाकिस्तान में जा रहे हैं और ये पहले भी उन्होंने दौरा किया था और अब तो दोबारा दौरा कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इनको खास जो कि पाकिस्तान के इस वक्त के शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने इनवाइट किया है। तो फिर उसके बाद एक और भी कैलिफोर्निया में एक प्लेन क्रैश हुआ है जो कि अमरीकी फ़ज़ाइया का जदीद तरीन F-35, आपको पता ही कि F-35 कितने मशहूर तैयारे हैं और वो त्यारा जो है वो गिर कर तबाह हो गया है। और जदीद तरीन, वो जो कहते हैं कि ये जदीद तरीन त्यारा कहलाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो गिरा है और सारा तबाह। और सिर्फ तबाही नहीं हुआ, आप ये देखें कि
کہ وہ 1 کروڑ روپے لاگت سے ایک طیارہ خریدا جاتا ہے جو کہ اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے. پھر اس کے بعد ناظرین آپ کو شاید یاد ہو، میں نے کچھ لاسٹ منتھ کی بات ہے، میں نے آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ انگلینڈ کا F-35 جو طیارہ تھا وہ انڈیا میں تھا، اس کو ایمرجنسی لینڈنگ کروائی گئی تھی کیونکہ اس میں فیول جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا. آپ کو شاید میری اس بات سے یاد آ گیا ہوگا. اور پھر اس کو کچھ ٹھیک کر کے تو دوبارہ پھر انگلینڈ لے جایا گیا تھا اس کی مرمت شرمت کروا کے. تو اب یہ پھر گر کر تباہ ہو گیا. تو اس کا مطلب کہ F-35 طیاروں میں کوئی پرابلم خاص آ رہی ہے جو کہ اس طرح کے اس کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ سامنے نظر میں آ رہے ہیں. اب یہ ڈے بیفور یسٹرڈے کی بات ہے جو کہ یہ کریش ہوا ہے. پھر اس کے بعد روس کا تباہ کن کروز میزائل، اس کے بھی میں سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نیوز یہ بھی ہے کہ روس کا جو ہے دنیا کے سب سے تباہ کن کروز میزائل کا تجربہ، بڑا کامیاب تجربہ ہوا ہے روس کا. اور روس میڈیا کے مطابق 949A اینٹی کلاس اور گرینیڈ آبدوز میں جنگی جہازوں میں جدید ترین گرینیڈ کروز میزائلوں سے لیس کیا گیا اس آبدوز کو. اور گرینیڈ کرورو جو ہے کروز میزائل کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جدید بحری جہازوں میں سے یہ ایک جہاز ہے، اور اس کو بڑے جدید جو ہے تیار ہیں اس کے ساتھ اس کو لیس کیا گیا، یعنی کہ اس پہ فٹ کیے گئے ہیں یہ ساری چیزیں. اور پھر اس کو جو ہے وہ جہازوں میں اسٹینڈرڈ جو جہاز ہیں کروز میزائل، ان میں سے یہ 4 گنا بڑے ہیں یہ والا جہاز. اور کہا جا رہا ہے کہ روس نے ہر جہاز کو جو ہے وہ 24 میزائلوں سے اس کو لیس کیا ہوا، یعنی کہ ایک جہاز میں انہوں نے 24 میزائل جو ہیں وہ ایک میں لیس کیے ہیں، اس کو فکس کیا، آپ یوں سمجھ لیجئے. پھر یہ جو ہے اس کی 500 کلومیٹر تک یہ میزائل جو ہے وہ یہ نشانہ بنا سکتا ہے، یعنی کہ اتنا زبردست ہے. پھر اس کے بعد یہ سب سے زیادہ مؤثر آبدوز کہلاتا ہے یہ. پھر ناظرین اس کے بعد نیکسٹ نیوز میں ٹرمپ کی ایک اور بھی جو ہے تنقید کہہ لیجئے کہ بھارت اور روس پر سخت قسم کی اس کو کرٹیسائز کیا ہے. وہ اس طرح کہ اس نے کہا کہ دونوں اپنے مردہ معیشتوں کو ایک ساتھ لے کر ڈوب جائیں. یہ کیا اس نے کوئی شاید بد دعا دی ہے ٹرمپ نے کہ دونوں کو کہہ رہا ہے، انڈیا کو بھی کہہ رہا ہے اور رشیا کو بھی کہہ رہا ہے کہ دونوں اپنی مردہ معیشتوں کہ کو ایک ساتھ لے کر ڈوب جائیں. یہ ٹرمپ نے کہا ہے. شاید لگتا ہے کہ بہت زیادہ اس وقت غصے میں ہوگا جو یہ کہہ گیا ہے. پھر اس کے بعد ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ابھی تک جو تجارتی روابط رکھا ہوا ہے، اس نے رشیا کے ساتھ کانٹیکٹ رکھا ہوا ہے، مطلب کہ اس نے اپنا تجارتی، اور مجھے روس جو ہے وہ بھارت سے تعلقات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور روس کو بھارت پر اصل جو غصہ ہے وہ یہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ رشیا سے سامان لے رہا ہے، اور اسپیشلی تیل اور گیس اور اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں وہ رشیا سے لے رہا ہے، جو کہ امریکہ بالکل نہیں چاہتا، یعنی کہ ٹرمپ بالکل نہیں چاہتا کہ وہ رشیا سے اس طرح کا سامان لینا ہے اس نے تو امریکہ سے لے. تو اس سلسلے میں وہ رشیا کی جو معیشت ہے ٹرمپ اس کو بالکل ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے اس کے اوپر ٹیرف بھی اسی لیے لگایا ہے. تو ناظرین اب ہم تھوڑی سی ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ جاتے ہیں. تو ناظرین ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ ٹرمپ کا ایک اعلان ہے اور جو کہ بڑی پاکستان کی فیور میں ہے. اب پتہ نہیں کہ ٹرمپ بٹر لگا رہا ہے یا پاکستان جو ہے وہ ٹرمپ کو بٹر لگا رہا ہے. وہ ایسا ہے کہ اس نے کہا کہ پاکستان سے تجارتی ڈیل جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، یعنی کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ شاید ایک دن ایسا آئے گا کہ پاکستان امریکہ کو تیل بیچے گا. اب یہ بڑی خبر عجیب سی ہے کہ پاکستان پر میں کیا اتنا تیل نکل آیا ہے کہ وہ ٹرمپ کو امریکہ کو اتنا تیل بیچے گا. اب یہ نہ ہو کہ کہیں وہ اس کو چونا لگا رہے ہوں. اور کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ شاید اپنی کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی سیٹوں کو قائم رکھنے کے لیے یا ایکسٹینشن لینے کے لیے ٹرمپ کو جو ہے وہ خوش کیا جا رہا ہے. لیکن اگر ٹرمپ کو ٹیمپریری خوش کیا جا رہا ہے تو ٹرمپ بھی بھولنے والا نہیں ہے. وہ خود کہتا ہے میں باتوں کو بہت یاد رکھتا ہوں.
اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہ یہ نہ کہ بعد میں کل کو پاکستان کے پیچھے پڑ جائے، اور اگر واقعی پاکستان میں تیل نکل آئے تو اس کا مطلب پاکستان تو پھر بہت زیادہ رچ ہو جائے گا، اور پھر وہاں کی عوام کی حالت بھی بہت اچھی ہو جائے گی اگر تیل نکلا ہے۔ تیل نکلا ہے تو وہ اگلا اپنی ضروریات پہلے پوری کرے گا پاکستان، پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی پھر تیل آگے بیچے گا نا۔ یہ تو ویسے ہی کامن سینس ہے، یہ تو نہیں کہ آپ کی جس کنٹری میں جو چیز پیدا ہوئی ہے نکلی ہے وہاں پر ہے وہ آپ دوسری کنٹری کو دے دیں اور اپنا ملک جو ہے وہ اس سے بیٹھا رہے۔ تو اگر پاکستان میں تیل نکل آیا ہے تو پاکستان تو پھر اس کا مطلب بہت زیادہ ریچ ہو جائے گا، اور آئندہ سے وہ اس کا مطلب آئی ایم ایف سے قرضہ بھی نہیں لے گا، اس کو پھر لینا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اگر اتنا تیل نکلا ہے کہ وہ ٹرمپ کو تیل بیچے گا، امریکہ کو تیل بیچے گا، تو پھر اس پیسوں سے وہ آئی ایم ایف کے قرضے کو اس کو اتار دینا چاہیے اور فری ہینڈ ہو جانا چاہیے۔ تو اس طرح پھر اس کے بعد اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ مختلف 9 مئی کے مقدمے میں اور دوسرے سلسلوں میں 10 10 سال کی قید جو ہے وہ سنائی گئی ہے، اور ان میں سزاؤں میں جو کہ ابھی شبلی فراز صاحب ہیں، زرتاج گل صاحبہ ہیں، پھر عمر ایوب ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اور اس طرح اور بھی کافی سارے لوگ ہیں، ایون کے 108 لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ جن کو 10 10 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں سارے ہی مجرم ہیں جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں، اور جن کو بھی نہیں سنائی گئی ان کو بھی آئندہ تھوڑے عرصے بعد سنا دینی چاہیے ان کو، کیونکہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا لوگ جو ہے اس میں آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں کہ وہ کتنے لوگ بنتے ہیں، 2 4 کروڑ کچھ بنتے ہی ہوں گے، تو میرے خیال سے ان ساروں کو جو ہے وہ ایک ہی دفعہ 40واں کر کے فارغ کر دینا چاہیے۔ آہستہ آہستہ جو ان کو سزائیں سنا رہے ہیں 10 10 سال، 10 10 سال کی اس لیے بھی سنا رہے ہیں کہ کسی کی ایج ویسے ہی 60 ہے، کوئی 70 کا ہے، تو اس طرح کے 10 سال جب وہ اور قید میں گزاریں گے تو باقی پھر اور بڑھ جانے سے عمر کوئی 60 والا 70 کا ہو جائے گا، 70 والا 80 کا ہو جائے گا، تو اس نے بعد میں کیا پالیٹکس کرنی ہے اور کیا الیکشن میں جیتے گا۔ تو ناظرین اس میں پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 10 10 سال کی جو سزائیں ہیں وہ کورٹ نے سنائی ہیں، کورٹ کو تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو تو یہ سارے فیصلے لکھ کر دیے گئے تھے تو انہوں نے سنا دیے۔ تو اس کے بعد 10 ایئرس کی بھی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو اگر وہ اس سے کم کی سزا دیتے، فار ایگزامپل 7 ایئرس کی 6 کی یا 8 کی، تو اس کی بھی جو ضمانت ہے وہ ہو سکتی تھی، اب 10 ایئرس والے کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ انہوں نے اچھا کیا کہ اپنا جو ہے وہ دل کھول کر اپنا جو ہے وہ ان پر غصہ نکال رہے ہیں، ایک دفعہ نکال لیں، کیا ہو جائے گا، 10 سال بعد بھی اگر یہ والی جنریشن جو ابھی بیٹھی ہوئی یہ نہ آ سکے گی، لیکن وہ جو دوسری آئے گی ان کو یہ اتنا آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے اتنی اویئرنیس دے دی ہے، ایون کہ جو ابھی 16 18 کے ایئرس کے لوگ بھی ہیں وہ 10 سال بعد کتنے کے ہو جائیں گے، آف کورس 26 27 کے ہو جائیں گے، لیکن وہ پالیٹکس میں تو آ سکیں گے۔ اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ جو ہے وہ اب نون لیگ کو کہہ لیں یا آپ زرداری وغیرہ، اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے مولوی داڑھی والا مولانا فضل الرحمان جس نے آج تک کبھی کوئی کام نہیں کیا، بلاول نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، ان لوگوں نے، تو ان لوگوں کو تو ووٹ کوئی بھی نئی جنریشن کوئی بھی ووٹ نہیں دے گی۔ اور اگر 10 سال کی بھی اس لیے سزائیں دی جا رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں فوجی حکمران وہ اپنے آپ کو ایکسٹینشن لے کے مزید بیٹھنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ بیٹھے ضرور، پر آپ کا کام ہے کہ اپنی فوج کو سنبھالیں۔ پالیٹکس میں کسی بھی کنٹری کے فوجی بندے کا کوئی کام نہیں ہے پالیٹکس میں بولنے کا، ہم لوگوں نے تو یہی پڑھا ہے، میرے خیال سے آپ نے بھی یہی پڑھا ہوگا، یہ جن کا کام ہے ملکوں کی بارڈروں پہ کام کرنا، اپنی ملک کا دفاع کرنا اور اپنی فوج کو سنبھالنا، کہ ملک کو پولیٹیکل طریقے سے سنبھالنا، یہ کوئی طریقہ نہیں بنتا ہے۔ جمہوریت کو جمہوریت ہی رہنے دیں، اپنی فوج کو سنبھالیں، اور اگر اس طرح کی ظلم اور زیادتی کر کے ایکسٹینشن لینی ہے تو میرا خیال سے اس میں آپ کوئی بھی انسان جو ہے وہ سیٹسفائی ہو کر اپنی لائف نہیں گزار سکتا۔ تھوڑا سا ہر انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی چھوٹے لیول پر ہے چاہے وہ کسی بڑے لیول پر ہے۔ تو
شاید کسی کو کوئی بات سمجھ آ جائے. تو ناظرین میرا چینل ہے جی 7RYK، اس کو سبسکرائب بھی کریں، بیل بھی کریں، اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کا بھی بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.